अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। हमारे लिए ये बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि हमारा ऑनलाइन 1.5 साला अरबी ज़बान व कुरान फहमी कोर्स, हदीस फहमी कोर्स अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक, जिसको फरवरी में मुकम्मल होना था और हो चुका है, ये महज अल्लाह का फजल है। और हमारे वो तमाम साथी जो इस कोर्स में शरीक रहे हैं वो भी शुक्रिया के लायक हैं कि वो जुड़े थे तो काम शुरू हुआ था, उनके इरादे थे, साथ चले थे, उनको सवाब तो मिला है। लेकिन मंजिल पर जो पहुंचने वाले साथी हैं वो जो 33 थे उसमें से 19 साथियों ने मुकम्मल किया है। और कल हमारे कुछ साथियों ने अपने तासुरात का, अपने ख्यालात का, अपने जज्बात और एहसासात का, अपने फीलिंग्स का और अपने फीडबैक का इजहार किया है, जिनमें मोहम्मद नवाब साहब, मोहतरमा बाकिया साहिबा, मोहतरमा राबिया मुबीन साहिबा, मोहतरमा समीना साहिबा, मोहतरम जनाब अबू तुराब साहब और मोहतरमा तमन्ना खातून साहिबा और मोहतरमा नुसरत जहां साहिबा। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे कुछ और साथी हैं तो वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और बात इजहार एहसासात से पहले, हमारा ये जो कोर्स 1.5 साल में मुकम्मल हुआ है, दरअसल ये 3 साल का सिलेबस है और स्कूल्स और कॉलेजेस और मदरसों में इसको 3 साल में, और ये इंटरनेशनल स्कूल्स हैं इसको तो 5 साल में पढ़ाते हैं, और वो भी 3 बुक्स जो डॉक्टर फाब्दुर रहीम के हैं उसमें से तकरीबन उसको कस्टमाइज करके उसको जो है तरतीब देकर वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए हमने जो कोर्स मुकम्मल किया है वो डॉक्टर फाब्दुर रहीम साहब का मशहूर और बहुत ही मुफीद और बहुत ही मुअस्सिर कोर्स है, वो हमने मुकम्मल किया। जो कोर्स का वक्त था वो हमारे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक फजर के बाद उसको रखा गया। अलबत्ता रमज़ानुल मुबारक में बिल्कुल सहरी के बाद, फजर के बाद हमने उसको किया जल्द, लेकिन सुबह 7 बजे उसका वक्त रहा। तो ये जो वक्त था, पहले ये खुद एक इम्तिहान या कुर्बानी थी कि दूसरे और भी साथी हैं जो फजर के वक्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने शाम का जो बैच चल रहा है उसको ज्वाइन किया। लेकिन जो वक्त हमने पहले बैच के लिए रखा वो खुद एक कुर्बानी का था। और इस मौके पर मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास, हम काम नहीं करते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसका रिजल्ट हमको मिल जाए। जैसे उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ खैर और बरकत के जो है वो वजीफे बने हुए हैं, वो जो चार्ट बने हुए हैं, आप कहीं दुकान वगैरह में जाइए तो आपको नजर आएगा कि दुकान में लगा हुआ होता, खैर और बरकत के लिए ये वजीफा है, लगाइए। खैर और बरकत कोई वजीफे से आने वाली चीज नहीं है। अगर खैर और बरकत वजीफे से अगर आ जाती तो अल्लाह के रसूल को मुजाहिदाना जिंदगी अल्लाह के रसूल ने क्यों गुजरवाया? अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने इन मराहिल से, कुर्बानियों से, हिजरत से क्यों गुजरवाया? उहद का मैदान और बदर की जंग और खंदक की लड़ाई और तबूक का सफर, फतेह मक्का का वाकया, ग़ज़वे हुनैन, ये क्यों पेश आए? तो मालूम हुआ कि हरकत में बरकत है, बेहरकत बरकत नहीं है। तो हरकत में बरकत है, और बरकत के लिए अल्लाह के रसूल ने वजीफा नहीं बल्कि अमल बताया है। अमल क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की अर्ली मॉर्निंग में बरकत अता फरमाई। तो बरकत जो है वो फजर के बाद है, बरकत जो है वो सुबह में है, बरकत जो है वो सुबह में अपने
انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ صاحب ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، کہ جلدی سوئیے اور جلدی جاگیے. تو جلدی جاگنے میں برکتیں ہیں، اور برکت ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمائی البرکت مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. آج کا کلچر اور معاشرہ کیا ہو گیا ہے کہ صاحب بڑے نہیں ہونا بھائی، ہم ہیں سب، کہ ہمارے ماں باپ نہیں چاہیے، ہمارے سسرالی ہم کو نہیں چاہیے، ہمارے بڑے جو ہیں وہ نہیں چاہیے، ہم انڈیویجول ہم رہیں گے، ہم کو نہیں چاہیے. اور تیسری چیز ہے برکت سلام میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکت بھی نہیں ہے، پلورل ہے برکات. تو معلوم یہ ہوا کہ جو فجر کا وقت تھا، اور میں اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں تو پچھلے 20 سال میں میرا معمول یہ ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھا کر اپنی کلاسیں شروع کرتا تھا اور ظہر تک کنٹینیو پڑھاتا تھا. تو یہ اب ہمارا زندگی کا معمول، اور میں نے اگر کچھ کامیابی پائی ہے تو میں نے غور کیا تو ان بہت سارے فیکٹرز میں سے اللہ کا فضل ہے، والدین کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی توجہ اور تربیت ہے. وہیں پر ایک چھوٹا سا فیکٹر جو میری نظر میں مجھے نظر آتا ہے وہ ہے فجر کے بعد ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا. فجر کے بعد سے اپنی ڈیوٹی اور اپنی ریسپانسبلٹی کو ہم نے فلفل کرنے کی کوشش کی. اور ہمارا یہ جو کورس 1.5 سال تک رہا ہے، اس کے اندر میں نے کوشش کی، اور ہمارے ساتھیوں کے اندر بھی میں نے یہ روح، یہ انسپریشن، موٹیویشن، اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ سارے خالی صرف کورس سے بات نہیں ہوتی ہے. جب تک کورس کے اندر کمپٹیشن نہ ہو، کورس کے اندر جو ہے ایک اسپرٹ نہ ہو. تو موٹیویشن کے لیے الحمدللہ قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے مسارعت، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے مسابقت، اور تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے منافست، تو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. تو ہماری کورس میں یہ جو بات میں نے شروع سے رکھی، اور الحمدللہ مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ ایک سے ایک ساتھی اپنے سے پہلے جو ہے اپنا ہوم ورک بھیج رہا. ایک ساتھی جو ہے تو سب سے پہلے جو ہے اپنا ہینڈ ریز کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ صاحب نہیں، میں آج میں پڑھوں گا. تو یہ جو اسپرٹ ہوتی ہے، یہ جو مسابقت کی روح ہوتی ہے، وہ دین کے معاملے میں ختم کر دی گئی. آج دنیا کے معاملے میں ساری چل رہی ہے، کمپٹیٹیو ایگزامس ہو رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے بچوں کا بچپن سے مائنڈ سیٹ یہ بناتے ہیں کہ صاحب آپ کو جو ہے پورا لیڈ کرنا ہے. تو بہرحال اس موقع پر ہمارے اس کورس کے اندر یہ بات رہی، اور اس موقع پر میرے اپنے وہ اساتذہ، میرے اپنے وہ بڑے، میرے اپنے وہ محسن مجھے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے میرے اندر وہ روح پھونکی. اور خاص طور پر میں آج اس خوشی کے موقع پر، آج اس پرمسرت دن میں اپنے ان محسنوں کو یاد کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، کہ جنہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں کے بندے میں، اور اپنے ضلع سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، محبوب نگر کا رہنے والا میں، مکتھل میں نے حفظ کیا. جب وہاں میں گیا تو ڈاکٹر شیخ چاند صاحب، اللہ ان کی کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ انہوں نے مجھے بالکل 10-12 سال کی عمر میں ایسا اسپرٹ اور ایسی کمپٹیشن کا مائنڈ بنایا کہ وہ کہتے کلاس میں سب سے فرسٹ رہنا، سب سے پہلے جو ہے اپنا سبق سنانا، اور اس کے اوپر مجھے انعام بھی دیتے تھے. اور اللہ کے بندے نے ایسا ذہن بنایا کہ کمپٹیٹیو مائنڈ بچپن سے بنا. اور اس کے بعد آگے کے مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اساتذہ اور ایسے محسن، ایسے مخلص اور سنسیئر اور ایکسپرٹ سے اللہ نے جو ہے ان کی تربیت اور ان سے پڑھنے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جن سے خاص طور پر میرے محلے میں، بلکہ میں ان کے محلے میں رہتا ہوں، میرے استاد حضرت مولانا احمد عبد المجید قاسمی ندوی دامت برکاتہم، جو آج اس وقت امریکہ سیاٹل میں ایک عظیم ادارہ چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے انہیں عربی، اردو، انگریزی اور پھر قرآن کی غیر معمولی تلاوت، سدیس کے لہن میں وہ تلاوت کرتے ہیں، اور پھر تحریر بھی اتنی خوبصورت کہ آدمی دیکھے تو ان کی ظاہری، یعنی اللہ نے شکل و صورت بھی اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ وہ دیکھ کر جو ہے وہ ان کا شیدا ہو جائے. انہوں نے جو ہے بندے کو جذبہ دیا، مدرسے کے آورز کے علاوہ، مدرسے کی جو ٹائمنگ تھی اس کے علاوہ انہوں نے مجھے عربی پڑھائی. ہم ان کے پاس جاتے تھے
کہ دوپہر کے وقت میں جو قیلولہ کا ہوتا ہے تو اس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے، عصر کے بعد ہم لوگ پڑھتے تھے، کہ الگ سے انہوں نے ہمیں عربی زبان پڑھائی، اور جس کا نتیجہ ہوا کہ جن کے مشورے پر میں نے ندوہ اور دیوبند کا سفر کیا اور ان کی تربیت کے طفیل الحمدللہ اللہ نے بڑا فیض پہنچایا۔ اور تیسرے میرے استاد ہیں خاص طور پر حضرت مولانا ولی اللہ قاسمی مجید دامت برکاتہم، جن کا خطاب آپ نے سنا بھی ہے۔ حضرت مولانا کی خصوصی تربیت یہ تھی کہ وہ دینی معاملات میں بہت اہتمام کرتے تھے، چاہتے بھی بہت تھے۔ میں نے مضمون لکھنا حضرت مولانا سے سیکھا ہے۔ حضرت مولانا نے مجھے پہلا مضمون جنگ بدر کے بارے میں لکھنے کے لیے کہا، پھر اس کے بعد جنگ احد، پھر فتح مکہ، پھر اسی زمانے میں نے تصوف پر 10 صفحے کا مضمون لکھا تھا۔ تو حضرت مولانا کی خاص بات یہ تھی کہ وہ انکریج کرتے تھے، وہ جو ہے ایک حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ دینی معاملات میں بہت اہتمام فرماتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات آج بھی مجھے یاد آتی ہے، حضرت فرماتے تھے کہ جس دن فجر کی نماز تمہاری قضا ہو جائے اس دن تم صدقہ کرو، تو اس سے یہ ہوگا کہ شیطان بولے گا کہ صاحب ایک چیز چھڑا دیا، دوسری طرف سے میرے کو جو ہے بیٹ کر رہا ہے، یہ مجھے جو ہے اس کا کمپنسیٹ کر رہا ہے۔ اور چونکہ ایک نفس پہ صدقہ کرنا، مال جو ہے خرچ کرنا آدمی کے اوپر ذرا گرا گزرتا ہے، تو حضرت مولانا بہت خاص بندے کی توجہ فرمائی نمازوں کے سلسلے میں، ظاہری شکل و صورت کے سلسلے میں۔ اور آخری میرے استاد اور سارے اساتذہ میرے محسن ہیں، جن سے میں نے ایک لفظ اور ایک حرف بھی پڑھا ہے، میں ان کے حق میں دعا گو ہوں۔ لیکن ایک استاد جن سے میں نے غیر معمولی قرآن مجید کا ذوق میں نے پایا ہے، قرآن مجید کی روح کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جن کی قرآنی بصیرت، قرآنی فہم اور قرآن کی تدریس پورے 50 سال تک انہوں نے تفسیر پڑھایا ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء نکھلوں میں، اور جن کے اوپر بندے نے ایک تقریباً اب تک 100 صفحات لکھے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ حضرت مولانا پر بندے کے کام کرنے کا ارادہ ہے، اللہ اس کو مکمل فرمائے۔ حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی رحمت اللہ علیہ، جن کا پچھلے 2 سال پہلے انتقال ہوا، اور حضرت مولانا نے ہمیں قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک ہم کو تفسیر پڑھائی، اور وہ 5 پارے جو ہم نے پڑھے ہیں قرآن مجید کی روح، قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کی معانی، قرآن مجید کی خصوصیت، قرآن مجید کی تاثیر، قرآن مجید کا بلاغت، قرآن مجید کا عملی زندگی میں اثر، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو اس چھوٹی سی عمر میں 20 سال اس وقت میری عمر تھی، تو غیر معمولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا۔ اور چونکہ آپ حضرات بھی چونکہ طالب قرآن ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں، اللہ نے بنا دیا ہے، تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ حضرت مولانا کے نوٹس جو 20 سال پہلے میں نے لکھے تھے آج تک میرے پاس ڈائری میں موجود ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھیے، علامہ بالقلم کا مطلب یہ کہ وہ چیزیں ہم لکھیں گے، نوٹ ڈاؤن کریں گے، ورنہ ہماری میموری اتنی پاورفل رہنے کے باوجود کسی نہ کسی وقت ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے کورس کے موقع پر میں نے اپنے اساتذہ کے تذکرہ کیا ہے، یہ میرے اوپر فرض اور فریضہ ہے، ان کا حق مجھ پر بنتا ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں کروں، میں ان کے لیے اللہ سے خیر اور اجر عظیم کی جو ہے دعا کروں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ کہ اینڈ آف دا کورس یعنی 18 مہینے 1.5 سال کے بعد ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ہمارے ہر ساتھی جو ہے قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی سورہ بطور پروجیکٹ مکمل کریں گے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ 30واں پارہ تو ہم نے کمپلیٹ کیا ہی ہے کورس میں، ساتھ میں 28واں پارہ پورا اور 29واں پارہ پورا۔ الحمدللہ یہ ہمارے تمام ساتھی مل کر ایک ایک سورے کی جو ہے ترجمہ، ترجمانی، گرامیٹیکل انالیسس، رواں ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھی ہمارے بزرگ محترم احمد ابو سعید صاحب نے اس کے پرنٹ کرانے کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ کام بھی جو ہے چھپ جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے، قرآن کا فیض عام ہو جائے۔ تو اس موقع پر اس خوشی کے اور میموریبل وقت میں میں اپنے ان ساتھیوں کا جو اس کارواں میں شریک رہے، اس سفر میں انہوں نے الحمدللہ اپنا حصہ ادا کیا، اور ان ساتھیوں میں ہماری ایک شاگردہ ہیں جو درمیانے کورس سے انہوں نے جوائن کیا، وہ پہلے سے پڑھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے درمیان میں یہ کہا کہ یہ اتنی چیزیں وہ پڑھ چکی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں جوائن کرتی ہوں۔ تو بہرحال
ان کو ہم نے اجازت دی اور ماشاءاللہ لیڈنگ حیثیت سے وہ شریک رہیں اور بہت ہی غیر معمولی حصہ لیتی رہیں. میری مراد محترمہ فارحہ عشرت صاحبہ ہیں. میں فارحہ عشرت صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. جیسا کہ قابل احترام استاد نے بتایا کہ میں فارحہ عشرت اہلیہ نجم الحسن زبیر ہوں. میں حیدرآباد سے ہوں. ویسے میری پیدائش آندھرا میں ہوئی لیکن میرا بچپن اور تعلیمی سلسلہ جو ہے مہاراشٹر میں ہوا. میں نے ڈائز اینڈ ڈرگس میں اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے اور اسی طرح گریجویشن کے لاسٹ ایئر کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کورس بھی کیا تھا جس میں منہاج العربیہ کے 2 حصے میں نے سیکھے. ویسے تو دلی تمنا تھی کہ 5 سالہ کورس کروں اور دروس اللغت العربیہ کے 3 حصے سیکھوں لیکن نہیں ہو پایا. اور اکثر میرے ذہن میں یہ سوالات آتے رہتے تھے کہ یہی تو قرآن کریم ہے جس کو صحابہ نے پڑھا, میں بھی پڑھتی ہوں اور تمام مسلمان بھی پڑھتے ہیں, لیکن کیوں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان جو تھا وہ اتنا مضبوط تھا؟ کیوں ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے مختلف ہے؟ کیوں ہمارا ایمان ان کے ایمان کی طرح پختہ و مضبوط نہیں ہے؟ اور کیوں صحابہ عمل میں اتنے پکے تھے؟ انہی سوالوں کی کشمکش کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے اور احادیث کو سنتے ہوئے گزارا. پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت عمر نے مجھے موقع دیا. پھر میں نے دروس اللغت العربیہ کے دوسرے حصے سے یہ آن لائن کلاس جوائن کی, اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ میں پچھلے گرامر کو کور کر پاؤں گی کہ نہیں, کیونکہ یہ میرے لیے کافی مشکل مرحلہ رہا ہے. اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دینی تھی. خیر بہرحال جب میں نے کلاس جوائن کی, مولانا نے ایک کے بعد دیگر تمام قواعد کو انتہائی خوش اسلوبی سے اور آسان انداز میں بہت ہی محنت سے پڑھایا. پھر افعال کے ابواب کے صیغوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے, ان کے صیغوں میں جو مطابعت ہے, مبالغہ کے صیغوں میں جو معنی ہے, وہ مجھے اب سمجھ آئے. میں نے قرآن کو اب قریب سے دیکھا. جیسے ابھی مولانا نے مسابقت کے بارے میں کہا تو فوراً میرا دماغ اس کے مادے کی طرف گیا اور اس کے معنوں میں جو مطابعت ہے اس کی طرف گیا. تو یہ جو قرآن سے قربت ہے, قرآن سے قریب دیکھنا ہے, تو یہ اسی کلاس کے ذریعے مجھے آیا اور میرے کیوں کا جواب مل گیا مجھے, اور سمجھ میں آیا کہ صحاباؤں کی زندگیاں ایسی کیوں تھی. دیکھیے ایک مثال کے ذریعے میں بتانا چاہوں گی. قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں کب سے ان آیتوں کو میں سنتی ہوں اور کب سے میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں اور کب سے میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں, تب سے ان آیتوں کو پڑھتی ہوں. لیکن یقین مانیے کہ میں اب محسوس کر رہی ہوں اس کی لذت کو, اس کے پیچھے چھپی سائیکولوجی کو, جبکہ میں اب عربی سیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. میرے بندے ایک مرتبہ, صرف ایک ہی مرتبہ پوچھے میرے بارے میں تو تم کہہ دینا کہ میں ان سے قریب ہوں. تو تو یہی وہ باتیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھا اور بہت خوب سمجھا. اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے اور اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں اپنی جانیں لڑا دی. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو اور صحاباؤں کی طرح ہو, تو ہمیں یہ قرآن کو سمجھنا ہوگا. if we more close to Allah, if we better understand Quran, and we have to train our kids کہ کس طرح اپنی اولاد کو, مسلمانوں کو پروان چڑھانا ہے, تو یہی وہ ایک چیز ہے کہ ہم عربی کو سیکھیں. اور یہی تو قرآن ہے جس کی لذت و حلاوت آج ہم محسوس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری اولاد کو بھی اور ہماری سوسائٹی کو بھی ہم اس لذت کو محسوس کرائیں گے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ. تو اس کلاس کو جوائن کرنے کے بعد مجھے یہ باتیں سمجھ میں آئی اور کیوں کا جواب ملا. ویسے تو مجھے اور بھی پریکٹس کی ضرورت ہے گرامر میں, اور پھر محنت کی بھی ضرورت ہے, ووکیبلری پر فوکس کرنا ہے. اور میں تہہ دل سے مولانا کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر مولانا. میرے استاد محترم کی جو خدمت ہے یہ کلاس میں, جو مولانا جو محنت کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ بندے کسی طرح قرآن سے جڑ جائیں. اور آپ کی اس خدمت کے بارے میں کیا کہوں, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ.
میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان تینوں حصوں کو خوش اسلوبی سے مکمل کروایا. ویسے تو یوٹیوب پر بہت سے لیکچرز ہیں اور ویڈیوز ہیں گرامر کے لیے، لیکن جو موٹیویشنل کام ہے، جو تربیتی کام ہے، تو یہاں مولانا نے کیا وہ کام. استاد محترم نے ہمیں سمجھانے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی. وقت با وقت ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس میں عربی ٹیکسٹ اور احادیث اور سیرت کے سوالات دیکھ کر ہماری تربیت کی گئی. لیکن میں مولانا اپنی کوتاہی اور گھریلو مصروفیات اور کمزوری کی وجہ سے کبھی مولانا کے سوالات کا جواب دیا اور کبھی نہیں. اپنی ان کوتاہیوں کے لیے میں آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. اور میرے تمام ساتھیوں کے بارے میں میں یہی کہوں گی کہ یہ بڑے مہذب، شائستہ اور سنسیئر اور محنتی ساتھی ہیں. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ارذل الامور کے مصائب سے پناہ میں رکھے اور ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ ہو. اور ہم تمام نے اور میرے استاد نے جتنی بھی محنت کی، جو بھی کام کیے، وہ کسی بڑے خیر و برکت کا باعث بنے. اور اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے. مولانا کی جو بھی دل خواہشیں ہیں اللہ اس کو پورا کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو ایک ذریعہ بنا دے، ایک تحریک اور ایک انقلاب کا ذریعہ فرما دے. اور جو قرآن مجید سے دوری امت مسلمہ کی اس وقت پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل کر امت میں قرآن کی طرف پلٹا دے. اور وہیں پر اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نیسیسٹی، یعنی ضرورت ہونے کا احساس نہیں ہے کہ ہم کو یہ عربی زبان سیکھنا ہے، اس کی بھی ضرورت کا احساس نہیں. قرآن سمجھنا، اس کی نیسیسٹی اور نیسیسری ہونے کا ہم کو جو ہے احساس نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ پیدا کریں. اس کے بعد ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے شاگردان میں ایک قابل اور فاضل، اور وہ خود بھی جڑی. انہوں نے اپنی صاحبزادی کو جو ماسٹرز کر رہی ہیں ان کو بھی جوڑا. اور ہمارا ایک تجوید کا کورس ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے اپنے شوہر کو بھی جوڑا. تو اس طریقے سے پوری فیملی، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ فیملی ڈاکٹر ہوتے تھے پہلے، تو میں فیملی استاد کے طور پہ جو ہے ان کے ہاں متعارف رہا. تو میری مراد محترمہ نسرین جہاں صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نسرین جہاں ورنگل سے ہوں. میرا کوالیفیکیشن BSc B.Ed ہے اور میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ، اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیکھنے کے موقع عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو منتخب کر لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بہترین کورس سے جوڑ دیے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں اس کتاب کو لکھنے والے صاحب جو عبدالرحیم صاحب ہے، ان کے لیے دعا گو ہوں. الحمدللہ ایک ترتیب کے ساتھ آسان انداز میں اور بہت سارے ایکسرسائز پیش کر کے انہوں نے اس کتاب کو لکھے اور بہت پریکٹس کروائے، اور قرآن کی آیتیں اور حدیثیں وغیرہ بھی اس میں پیش کرتے ہوئے الحمدللہ گرامر، ہمارے لیے قرآن کی گرامر کو آسان کر دیے. پھر میں اس کے بعد مولانا جناب آصف الدین صاحب محترم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ان تینوں کتابوں کو اچھے انداز میں ہم تک پہنچائے. پھر میں اپنی بہن نصرت جہاں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے کہا. پھر اپنے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتی ہوں کہ اس کورس کو مکمل کیے. آج مجھے پہلے دن کی وہ کلاس یاد آ رہی ہے جس دن مولانا نے صرف 2 ہی باتوں کی ہم کو تاکید کی تھی کہ ہوم ورک اور ہارڈ ورک. بس اسی تاکید کو سامنے رکھ کے ہم کورس کے مکمل تک الحمدللہ محنت کرنا شروع کیے. وقت نکال کر ہوم ورک کرتے رہے. ڈیلی میں اور میری بہن
جو میری بہن حیدرآباد میں رہتی اور میں ورنگل میں، ایک دوسرے کو فون کرتے ہوئے ڈیلی مغرب کے بعد ہم لوگ 1 گھنٹہ نکال کے محنت کرتے تھے، ایک دوسرے کو پڑھاتے پڑھتے تھے. الحمدللہ آسانی کے ساتھ پہلی اور دوسری کتاب کو ہم مکمل کر لیے. اور جمعے کی درس میں بھی ہم سب ساتھی حصہ لیتے تھے. الحمدللہ جیسے جیسے ہم کتاب میں گرامر سیکھتے رہے، وہ ہم قرآن میں سمجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے درس میں بتاتے تھے. اور اس کے بعد جب تیسری بک شروع ہوئی اور جب 3rd بک شروع ہوئی تو لاک ڈاؤن ختم ہوا، تو اسکول وغیرہ شروع ہو گیا تھا، تھوڑی مصروفیت بڑھ گئی تھی، تو ہوم ورک کرنا تھوڑا پیچھے ہو گیا، تھوڑی محنت بھی کم ہو گئی، اور سبق بھی تھوڑا لمبا ہوتا رہا، تو تھوڑا مشکل ہے، اس میں اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مولانا سے گزارش ہے کہ ریکارڈنگ وغیرہ رہے تو بھیج دیں انشاءاللہ. یوٹیوب پر تو بہت سے چیزیں اویلیبل ہے، مگر اس میں استاد کی نگرانی نہیں ہوتی، وقت کی پابندی نہیں ہوتی، تو اس میں سیکھنا مشکل ہو جاتا. اور اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مولانا کو اور سب ساتھیوں کو. اور سب ساتھیوں سے ایک گزارش ہے کہ جیسے مولانا ہم 19 ساتھیوں کو تیار کیے ہیں، ہم ایک ساتھی اگر اسی طرح 19-20 کم سے کم منیمم اگر تیار کرتے تو انشاءاللہ یہ دین کا علم بہت آگے بڑھتا انشاءاللہ. اور مولانا کے لیے آخر میں ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ یہ نیکسٹ بیچ میں یہ کورس 1.5 سال کے بجائے اگر 2 سال کرتے تو اور بھی آسان ہوتا. 3rd بک کے لیے 1 سال منیمم رکھیں تو انشاءاللہ اس میں بہت سے ابواب، بہت سے گرامر اور فعل کے بہت سے ہے، تو اس کے لیے پریکٹس کی بہت ضرورت ہے. تو وہ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کرے. آمین. جی ماشاءاللہ تبارک اللہ، جزاک اللہ خیرہ. اور جہاں تک آپ نے کورس کو اور پرولونگ اور لمبا کرنے کی بات کہی ہے، تو چونکہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو اس وقت 1 سال کے مطابق ہم پڑھاتے تھے، اور آپ ہی کے مشوروں سے میں نے کہا کہ اس کا سلیبس اگر ہم کم کر دیں گے، مطلب ڈیلی جو پارٹ جتنا ہم کو پڑھنا ہے وہ کم کر دیں گے تو 1.5 سال میں جائے گا. اور جیسا آپ نے کہا ہے کہ یہ اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ہمارا جو کورس آلریڈی ڈیزائن ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا، ایڈمیشنز ہو گئے ہیں اس میں، تو دیکھتے ہیں ابھی 3rd بیچ تو ویسے ہی ڈیسائیڈڈ ہوگا. البتہ انشاءاللہ مستقبل میں اس کو 2 سال کا بھی کورس بنایا جا سکتا ہے، اس کو اور بھی. اور ایک بات، کچھ باتیں میں نے ابھی طے کر لی ہیں، چونکہ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے بعد میں نے اپنی تجارت بھی شروع کی ہے، اللہ نے کروا دی ہے، تو میری اپنی تجارت بھی ہو گئی ہے، تو اس کو بھی مجھے وقت دینا ہے. اور میں نے آف لائن پڑھانا بالکل بند کر دیا. اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں صرف آن لائن پڑھاؤں گا، آف لائن نہیں پڑھاؤں گا. تو اس اعتبار سے آئندہ کے جو ہمارے جتنے کورس رہیں گے وہ سارے آن لائن رہیں گے، اور ممکن ہے کہ کوئی 1 سال کا کورس بھی رہے گا اور ایک ڈیٹیلڈ کورس رہے گا 2 ایئرس کا ہوگا. اور یہ میں نے آف لائن اس لیے بھی بند کر دیا ہے، ایک تو میں پچھلے 18-20 سال آف لائن پڑھا چکا ہوں، آف لائن کا مجھے تجربہ بھی ہے، تو میں اب وہ تجربہ نہیں کرنا چاہتا ایک آن لائن کا. چونکہ آف لائن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مقامی اعتبار سے لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آن لائن میں یہ ہے کہ آپ کا فائدہ پوری دنیا بھر سے لوگ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور میرے لیے بھی سہولت ہے. بہرحال جو آپ کے مشورے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دعا کریے کہ اس کے لیے اسباب اور آسانیاں پیدا فرمائیں. اور آگے ہم بڑھتے ہیں، تو میری اپنی جو ٹیچنگ لائف ہے اس میں بہت سارے میرے شاگرد میرے لیے خود جو ہے یادگار رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ ایک استاد کے لیے شاگرد کیسے؟ تو میں اس وقت میرے 2 شاگردوں کا جو ہے تذکرہ کروں گا مختصر طور پر. ایک شاگرد تھا میمن، گجراتی تھا، سعودی ٹیلی کمیونیکیشن میں وہ جاب کرتا تھا، اس کا نام ہے اشفاق. تو اشفاق یہاں عابدس میں چراغ علی لائن میں رہتے تھے. اشفاق بھائی بالکل ینگ فیلو. تو اشفاق بھائی
جب میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تو ان کے کانوں میں جو ہے وہ ہیڈ سیٹ ہوتا, ایئر فون ہوتا, وہ بیٹھ کے سنتے تھے. میں اپنی دوسری کلاسز کرتا تھا, اس کے بعد وہ مجھ سے پڑھتے تھے. ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے نوجوان بندہ اور اس کے آنکھوں سے جو ہے بے ساختہ آنسو گر رہے ہیں. میں پوچھا اشفاق بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ انور الاولقی کو میں سن رہا ہوں, کہ میں ہمیشہ روز سنتا ہوں. تو خاص بات یہ ہے کہ اشفاق بھائی نے مجھے انور الاولقی سے انٹروڈیوس کرایا. یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. اور اشفاق بھائی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا فیس بک اکاؤنٹ اشفاق بھائی بنا کے گئے. میں بولے مفتی صاحب آپ فیس بک بھی یوز کریے. میں بولا بھائی کیا کروں گا؟ نہیں یوز کریے, آپ اس پہ بھی رہیے. وہ بندہ خود میرا فیس بک اکاؤنٹ بنایا, وہ مجھے یوز کرنا سکھایا. اور خاص بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ اشفاق بھائی بالکل نیولی میرڈ, اس کی شادی ہوئی, ودن اے ویک وہ پڑھنے کے لیے میرے پاس آئے. اور دوسرا شاگرد ہے, بلکہ ان کی اہلیہ جو میرے شاگردوں میں یادگار ہیں, کہ جب وہ پڑھنے آئی تھی تو ان کی ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی. میں نے جو ہم نام ہیں میرے آصف اقبال, اور ان کے دوسرے بھائی بھی ہمارے کورس میں رہے ہیں اس میں, وسیم بھائی اور حسینہ صاحبہ. تو میں نے آصف بھائی سے پوچھا, اور آصف بھائی نے خود کہا کہ مفتی صاحب میری شادی ہوئے صرف 4 یا 5 دن ہوئے ہیں, یہ میری بیوی ہے, میں ان کو لے کر آیا ہوں کہ آپ ان کو پڑھائیے. میں نے ان سے بات کی اور میری اہلیہ کو میں نے سمجھایا کہ آپ میرے گھر آئی ہیں, میری شادی ہو چکی ہے, اب آپ قرآن پڑھیے, آپ قرآن سیکھیے, عربی زبان سیکھیے. تو یہ 2 شاگرد. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 3 مہینے شادی کے لیے ہیں تو پڑھائی بند, اور 3 مہینے شادی کے بعد پڑھائی بند. جو شاگرد کا جو میں ابھی حوالہ دینے جا رہا ہوں وہ بھی انہی مثالی شاگردوں میں سے ایک شاگردہ ہیں, تبسم خاتون, جن کی ابھی آئندہ ہفتے شادی ہونے جا رہی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ابھی آپ کی ذمہ دارانہ اور فیملی لائف شروع ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کو قرآن سے جوڑ دیا, اللہ نے آپ کو زبان سے جوڑ دیا. آپ کے گھر, آپ کی اولاد, آپ کی آنے والی نسلوں میں اللہ اس کی برکتیں ظاہر فرمائے. تبسم خاتون اس کورس میں ہیں, وہ شریک ہیں, اور انہوں نے ہم سے آف لائن میں اردو بھی پڑھا ہے, اور اس بیچ میں شروع سے ہیں. میں تبسم خاتون سے کہوں گا کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تبسم خاتون ہے, میں بہار ویسٹ چمپارن سے ہوں, اور میں کلاس ایم میں انگلش فرسٹ ایئر میں ہوں. پہلی بار جب میں حیدرآباد میں گئی تو مجھے عربک ہے, اردو بھی نہیں آتی تھی. یہ تو بہت بڑی اللہ کا شکر ہے جو مفتی آصف الدین جیسے ٹیچر ملے اور مجھے اردو عربک پڑھنا لکھنا سکھائے. میں حیدرآباد میں ایم اے کے لیے گئی تھی, لیکن وہاں جا کر مجھے وہ چیز ملی جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. عربک کورس, گرامر, ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ, اور اردو بھی. میں عربک بک اسٹارٹنگ سے نہیں پڑھی ہوں, سیکنڈ بک سے میرا جوائننگ ہوئی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سیکنڈ بک اچھے سے سمجھ میں آیا, اور محنت بھی بہت زبردست کی تھی. کہا جاتا ہے کہ محنت کرنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتی ہے. اب میں کچھ دنوں سے ہوم ورک نہیں کر پا رہی تھی, کچھ کام کے مصروفیت کے کارن, ورنہ میں پہلے بہت محنت کرتی تھی. مجھے زیادہ فاسٹ اردو لکھنا بھی نہیں آتا تھا, تو میں ریکارڈنگ کو سنتی تھی, پھر ریکارڈنگ کو پورے ہندی میں لکھتی تھی, پھر ہندی کو اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتی تھی, جس میں پورے دن لگ جاتا تھا. اور میں اس کورس کو پورے محنت کے ساتھ کمپلیٹ کی. میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. اسی 27 کو میرا نکاح ہے. یہ شادی جو ابھی ہونے والا ہے وہ نومبر میں ہی ہونے والا تھا,
होने वाला था, लेकिन मेरे दुआ के कारण इस समय हो रहा है। जब अब्बू ने मेरे शादी का डेट तय करने गए नवंबर में, तो मुझे लगा कि मेरा कोर्स अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं अम्मी से अपने शादी को लेकर बोली कि अभी डेट नहीं तय करने को, मगर अम्मी ने मेरे बात को अनसुना कर दी। फिर मैंने बुआ से बोली, बुआ भी मेरे प्रॉब्लम को नहीं समझ सकी। तो फिर मैं अपनी खाला से बोली, खाला भी कुछ नहीं रिप्लाई दी। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं शायद कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी। तो मैं बहुत गम में हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तो फिर मैंने अल्लाह अपने रब्बुल आलमीन से हेल्प मांगी। तो मुझे उस दिन और उस टाइम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं हेल्प मांगी। तो अल्लाह ने मुझे कुछ दिन और यानी 4 माह और दिए टाइम, अब अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। जिस दिन मेरे अब्बू मेरे शादी का डेट पक्का करने गए थे, मैं उस दिन पूरे दिन मुसल्ले पे अल्लाह से दुआ कर रही थी कि आय अल्लाह मुझे कुछ समय और दीजिए ताकि मैं अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल किए और 4 माह मुझे और मिला ताकि मैं अपने कोर्स कंप्लीट कर सकूं। इंशाअल्लाह मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर पाई। ये 4 माह मेरे लिए बहुत कीमती था ताकि मेरा कोर्स अच्छा से कंप्लीट हो पाया। ये दुरुस्तुल लुगतुल अरबिया। और अब मेरा शादी का दिन भी आ गया। इस संडे को मेरा निकाह है। मैं आप सबको अपने शादी में इनवाइट करती हूँ। खासकर मैं अपने उस्ताद साहिब की और दुआओं की गुजारिश करती हूँ। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी माशाल्लाह, अल्लाह आपके निकाह को कबूल फरमाए, आपके शौहर को, आपको दोनों के अंदर मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए और आपके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला खैर और भलाई का ज़रिया फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए। तो ये जज्बात और ये एहसासात और ये कुर्बानियाँ हैं और जिसका मुझे पूरी तरीके से अंदाज़ा है और बंदा खुद भी उसी राह से गुजर कर चला है कि मेहनत करने से आदमी जो है कामयाबी हासिल कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला हम साथियों की कुर्बानियों को कबूल फरमाएं और उसको जो है हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत फरमाएं, हमारी नस्लों में उसकी बरकतें ज़ाहिर फरमाएं। आज के हमारा ये जो बैच चल रहा है, तो इस बैच में मेरे वतन से 2 बहनें जुड़ी थी जो कम उम्र हैं, एक 15 साल की और एक 13 साल की। तो माशाल्लाह ये दोनों, एक तो वतनी निस्बत है मेरे वतन महबूब नगर से और दूसरी ये कि कम उम्र हैं। और जबकि मैं इस कोर्स के अंदर हमने ये बात तय की है कि बिलो 15 इयर्स को मैंने एडमिशन नहीं दिया है और मैं हमेशा यही कहता हूं कि बिलो 15 इयर्स ये सिलेबस को कैचअप नहीं कर सकते, इसको कोप अप नहीं कर सकते, इसको जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं लेकिन चूंकि लैंग्वेज है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, दिक्कतें और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनकी वालिदा मोहतरमा जो खुद भी माशाल्लाह गवर्नमेंट टीचर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मुफ्ती साहब 2 बहनें हैं, वो एक दूसरे को जो है कोऑर्डिनेट कर देंगी, वो एक दूसरे को जो है मदद कर लेंगी। तो फिर मैंने उनकी इस अश्योरेंस पर उनका एडमिशन दिया और वाकईतन इन 2 बहनों ने तो मेरे वतन का नाम माशाल्लाह रोशन कर दिया और जिस लगन, जिस मेहनत और जिस खुलूस से उन्होंने पढ़ा है, एक मिसाल कायम कर दी। और अभी हमारा जो सेकंड बैच शुरू हुआ है, इस छोटी सी मासूम लड़की के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस की वजह से एक दूसरी और कम उम्र जो सेकंड बैच में हमारी मुमताज साहिबा की बेटी हैं महक फिरदौस, वो भी बिल्कुल 15-14 इयर्स की हैं कि वो देखें कि साहब इतनी छोटी बच्ची जब पढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इस मौके पर मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि हजरत
صحابہ جب جہاد میں جاتے تھے تو اللہ کے رسول چھوٹے بچوں کو ہٹا دیتے تھے کہ تم جہاد میں نہیں جا سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو سارٹ آؤٹ کیا تو جو چھوٹے بچے تھے اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ صاحب میں بڑا ہوں لیکن دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہوں, میں ان سے جو ہے کشتی کر لوں گا, آپ ان کو اجازت دے دیے. آپ اگر میں ان کو ہرا دیا تو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں گے؟ تو پھر اس نوجوان نے دوسرے ساتھی کو پچھاڑ دیا اور دونوں کو اللہ کے رسول نے جہاد میں جانے کی اجازت دے دی. تو یہ مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں, لیکن اس کا رخ ہم نے دنیا کی طرف کر دیا ہے. اس کو جو ہے ہم نے ڈائیورژن لگا دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم دوڑ تو رہے ہیں, ہم اٹھ تو رہے ہیں, ہم محنت اور کوشش تو کر رہے ہیں, ہمارا کانٹا گھوم تو رہا ہے, لیکن اس کا رخ جو ہے بدل دیا گیا. اللہ کرے کہ ہماری محنتوں کا رخ, ہماری کوششوں کا ڈائریکشن جو ہے وہ دین, قرآن, اسلام, اللہ کے رسول, اسلام کی سربلندی ہو جائے. تو امت اللہ تزئین اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے عربی سیکھنے کا اس نے ہمیں عربی سیکھنے کا ایک زرین موقع عطا فرمایا, اور میں مفتی آصف صاحب کے پاس 1 سالہ کورس کے ذریعے عربی زبان کو بڑی حد تک سیکھنے کی کوشش کی. میں امت اللہ نائمہ تزین ہوں, میں 8th اسٹینڈرڈ کی طالبہ ہوں. میرا تعلق محبوب نگر سے ہے. میں یہ کورس جوائن کرنے سے پہلے منہاج العربیہ کی بک 1 پڑھی تھی, پھر سکولز بند ہو جانے کی وجہ سے مولانا کا یہ آن لائن کورس عربک کا یہ جوائن کری. الحمدللہ مولانا نے بہترین انداز میں پورے یہ 3 کتابیں سکھائے. میرا اس کورس کو جوائن کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں قرآن کو اچھے سے سمجھ کر پڑھوں. پہلے جب کبھی بھی میں قرآن پڑھتی تھی تب معنی سمجھے بغیر, الفاظ پر غور کیے بغیر رواں پڑھتی جاتی تھی, مگر الحمدللہ اب اس قابل بن گئی ہوں کہ جب بھی قرآن پڑھتی ہوں تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. گرامر, خاص طور پر دعاؤں کے معنی اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں الحمدللہ. پہلے جب کبھی بھی عربی میں دعا کرتی تھی تب اس کے معنی سمجھے بغیر کر لیتی تھی, مگر اب الحمدللہ ان کے معنی اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جناب مفتی آصف الدین ندوی قاسمی صاحب کو, جو میرے استاد ہیں, ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے, آمین. اس کورس کا یہ انداز تھا کہ یہ روزانہ صبح میں 7 تا 8 بجے تک ہوتی تھی, اور ہر جمعہ کو درس قرآن ہوتا تھا. اس میں ہم نے سورہ یاسین اور اور بہت سے دوسرے سورے الحمدللہ میں نے بھی کئی بار حصہ لیا. ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی تھی, اور مولانا نے یہ بہترین انداز رکھا تھا کہ دن کی کلاس شروع ہونے سے پہلے تھا, اور اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جو بھی ہم سے چھوٹ گیا وہ کور ہو جاتا تھا, اور جو سب سے پہلے گروپ میں ہوم ورک شیئر کرتا اس سے ہی ریویژن کرایا جاتا. یہ ٹیکنیک جو مولانا نے اپنائی, اس کی وجہ سے بھی ہم اسٹوڈینٹس میں دلچسپی پیدا کرنے کی ایک وجہ بنی ہے بھی. اور میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ ہمارے اس کورس کے ساتھی بھی اتنے اچھے جو ہے کوآپریٹو تھے اور اچھے کمپٹیٹو بھی تھے. ان کی اس دلچسپی کو دیکھ کر مجھے اور بھی دلچسپی ہوتی تھی پڑھنے کی. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے بہت ہی بڑے لوگوں کے ساتھ عربی سیکھنے کا موقع عطا فرمایا. اس کورس کو میرے بڑے بہن امت الرحمان فوزین بھی جوائن کیے تھے, مگر وہ اب ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے اسے کنٹینیو نہیں کر سکے.
मगर मैं अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतना अच्छा सा मौका अता फरमाया कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पढ़ने और उनकी बातों को सुनने का अच्छा सा मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इस कोर्स की जो पहली किताब है बुक 1 वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान थी। फिर बुक 2 भी इतनी मुश्किल नहीं थी, आसान थी और इसमें ग्रामर का लेवल थोड़ा बढ़कर था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आसान रही। मगर जब बुक 3 शुरू हुई उस वक्त स्कूल्स खुल गए थे, तो मैं क्लास तो ज्वाइन कर रही थी मगर इतने अटेंशन के साथ ये बुक 3 मैं कर नहीं पाई। मगर मौलाना के पढ़ाने के अंदाज से दिलचस्पी कायम रही अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस कोर्स का जो तीसरा बैच है उसके बारे में मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनको भी कह रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे बैच में मेरी खाला भी हैं। और मैं मौलाना और तमाम बुजुर्ग साथियों और दूसरे तमाम साथियों से अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे हक में दुआ खैर करें। और एक बात जो बहुत ही अहम है जो मुझे कहना था वो ये है कि मौलाना के कौल के मुताबिक इस कोर्स की कामयाबी का इन्हिसार 2 बातों पर है, जो मौलाना ने फर्स्ट दिन ही कहा था कि होमवर्क और हार्डवर्क। अगर हम इन 2 बातों पर अमल करेंगे तो ज़रूर ब-ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं मुफ्ती आसिफुद्दीन नदवी कासमी साहब और मेरे तमाम साथियों और मुझको ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसका हम सबको भरपूर अजर अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारे साथियों ने अपने तासुरात, एहसासात और अपने रुदात 1.5 साल की सुनाई है। और जैसा कि अभी कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह पहले 6 अगस्त 2021 को 1 साला अरबी ज़बान कोर्स का दूसरा बैच शुरू हो चुका है, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दुरूसुल लुगतिल अरबिया लिगैरिन नातिकीन बिहा का जुज़ अव्वल मुकम्मल हो गया और जुज़ सानी के 5 असबाक भी मुकम्मल हो गए हैं, और उसमें सूरतुर रहमान को हमने ऐड किया है। और इसी तरीके से जो बंदे की किताब है 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान, वो भी उसको पार्ट ऑफ द सिलेबस हमने बनाया है। और इसी तरीके से 30वां पारा भी उनको पढ़ाया जाएगा, रियादुस सालिहीन पढ़ाई जा रही। और इन्हीं तजुर्बात को सामने रखते हुए तीसरा नया बैच हमारा मार्च से शुरू हो रहा है, और जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कुछ हमने सीखा है कि चूंकि मैं अपने आप को मुस्तकिल और अपने तलबा को, अपने शागिर्दों को भी यही कहता हूँ कि एवर स्टूडेंट हमको बनना है, कि हमको तालिब इल्म बने रहना है। और तालिब इल्म बनने में आयब नहीं है। तालिब इल्म बनने में हम ये कहेंगे कि हाँ मैं तालिब इल्म हूँ, मुझसे गलती होगी, हाँ मुझको ये बात पता नहीं है, ये बात मुझको समझ नहीं है, आप बता दीजिए, तो उससे क्या होता है, इल्म में इजाफा होता है। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा का यही मतलब है कि हम अपने आप को तालिब इल्म समझें, अपने आप को जो है तलबगार समझें, हम अपने आप को स्टूडेंट समझें। तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि मौला ताला मुझे भी, आपको भी, उम्मत को, आने वाली नस्लों को, नस्लों की नस्लों को अल्लाह कबूल फरमा ले। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।